अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डे विद मालिक। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का इमरान खान के कल के बयान ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी जब उन्होंने कहा कि जो इंतहा पसंद हैं उनको एक दफ्तर खोल देना चाहिए, उनको इजाज़त देनी चाहिए उस तर्ज पे जिस तरह तालिबान का दफ्तर कतर के अंदर अमरीकियों ने खोला था। क्या अगर ये कोई और बयान होता किसी और का तो शायद इस पर इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती, लेकिन ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उनकी जमात खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में है और जैसा कि आप जानते हैं इस दहशत गर्दी का सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ वह सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। सबसे ज़्यादा धमाके और मौतें सब कुछ वहाँ पे हुआ है और अगर ये जंग कामयाब होनी है चाहे मुज़ाकरात से या ताकत के इस्तेमाल से, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी क्या सोच है वो इस पर कलीदी रोल अदा करेगी। उसके बाद आज भी इमरान खान ने बात की, लेकिन कल के बयान में और आज के बयान में कुछ चेंजेस आई हैं। पहले मैं चाहता हूँ अपने मेहमानों का तारुफ कराने से पहले कि आप सुन लें कि कल क्या बात हुई, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा आज क्या बात हुई और इसमें आपको दो तीन चीज़ें पॉइंट आउट करेंगे कि खाली नज़रियात की बात नहीं है। नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान के कुछ फैक्ट्स जो कवायफ हैं वो भी दुरुस्त नहीं है और जिसकी वजह से इस मुल्क में जो एक कन्फ्यूजन पड़ा हुआ है उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप सुन लीजिए कल इमरान खान ने क्या कहा। मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? आप सीज फायर करें, ऑफिस खोलें, उनकी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके, अगर सीरियस है डायलॉग के लिए। जंग है तो वो तो मैं कह रहा हूँ 9 साल से चल रही है, फिर चलती रहेगी, लेकिन अगर सीरियस हैं तो ऑफिस खोलें, उनके रिप्रेजेंटेटिव जिस तरह अमेरिका ने कतर में खुलवाया है, सीज फायर अनाउंस करें, बातचीत की प्रेमिस करें कि किस चीज़ के ऊपर बातचीत होगी और अगर बातचीत कामयाब होती है अमन होगा मुल्क में। हमें तहरीक इंसाफ ये याद रखें कि हमें लोगों ने वोट दी थी अमन लाने के लिए, जंग लड़ने के लिए नहीं वोट दी थी। अगर उनकी कोई ऑफिशियल जगह ही नहीं होगी तो अखबारों के जरिए क्या हमें पता चलेगा कि अब मुज़ाकरात हो रहे हैं या ये धमाका किसने किया? ये अखबारों से पता चलेगा। जब उनकी कोई ऑफिशियल ऑफिस होगा, कोई पता चले, कोई लोग बैठे हों, हमें पता तो चले कि हो क्या रहा है। ये आपने सुनी बात। आज जब इमरान खान ने लाहौर सहाफ़ियों से बात की उसमें एक तो ये एडिशन की उन्होंने कि जो ये बातचीत है ये पाकिस्तान के आइन के तहत होनी चाहिए और ये वो फिक्रा है जब करारदाद पास की 9 तारीख को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तो उसमें ये इसका जिक्र नहीं था। इसके अलावा इमरान खान ने जब दलील भी दी कतर के ऑफिस की, मैं चाहता हूँ वो ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि उस पर हम बात करेंगे। एक वक्त ये था कि सिर्फ नेक मोहम्मद था, उससे बात कर ले तो डायलॉग हो जाता और वो हो गया था। अमेरिकनों ने ड्रोन मार के उसको मार दिया, फिर बाजौड़ के अंदर डायलॉग होने लगा, बातचीत हो गई, वहाँ डामाडोला में मदरसे में 60 बच्चे मार के वो ख़त्म कर दिया अमेरिकनों ने। मेरा ख्याल डायलॉग पाकिस्तान के आइन के दायरे में रह के होना चाहिए। उसके बाद ऑफिशियली पता चले उनकी डिमांड्स क्या हैं। अगर हम सीरियस हैं, अगर तो सीरियस हैं तो इसके अलावा तो और दूसरा, और फिर सीज फायर हो, सीज फायर पर अगर कोई तोड़े तो पता चले क्यों तोड़ी है। तो मिलिट्री एक्शन तो आप कभी भी कर सकते हैं। अमेरिकनों ने डायलॉग का फैसला किया, क्या किया उन्होंने? पहली चीज कतर में ऑफिस खोला। क्यों खोला? सोचे ना, अगर डायलॉग करना था तो ऑफिस क्यों खोला? वो और बात है कि तालिबान वहां नहीं मान रहे, वो कहते हैं पहले अमेरिकी जाए तो हम करें। 2004 में भी डायलॉग हुआ था, वो मान गए थे, सारा वजीरिस्तान के लोग मान गए थे कि वहां से कोई नहीं जाएगा अफगानिस्तान लड़ने के लिए, लेकिन उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने वो डायलॉग ख़त्म करके और मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया और तब से हम फंस गए। जी आपने सुनी। अब मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। काफ़ी सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट जो आज उठेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद में हैं जस्टिस तारिक महमूद साहब, माहिर कानून हैं और साबिक प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। अभी किसी भी लम्हे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PTI के मरकज़ी रहनुमा शौकत यूसुफजई जो सूबाई वज़ीर सेहत भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं और उनको बुलाने का मकसद इसलिए था कि PTI की हम उस क़यादत को बुलाएं जो खैबर पख्तूनख्वा पे ऑन ग्राउंड इस चीज़ से निपट रही है, इससे रियलिटी से डील कर रही है। और लाहौर में मुझे ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट, राइटर, सीनियर कॉलमनिस्ट कामरान शफ़ी साहब ने। वेलकम टू ऑल द गेस्ट। कामरान, आपसे बात शुरू कर रहा हूँ। क्या ये जो कन्फ्यूजन पड़ रहा है बार बार कतर का और तालिबान का, इसमें एक तो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग जो इमरान ने कही आज कि जी तालिबान ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि आप पहले वहाँ से हटें, फ़ौजें हटाएं, तब हम बात करेंगे। हकीकत क्या ये नहीं है कि वहाँ पे झगड़ा तो हुआ था, जो उन्होंने बोर्ड लगाया था इस्लामिक कैलिफेट ऑफ तालिबान अफ़गानिस्तान,
اور جھنڈا لگایا تھا. اس بات پہ طالبان اور ان کا کریک ڈاؤن ہوا تھا, بریک ڈاؤن ہوا تھا, اور کارزئی صاحب کے اعتراض پہ, نہ کہ جو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ فوجیں ہٹائیں تب ہم بات کریں گے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ جی بالکل یہی حقیقت ہے مالک. عمران خان صاحب کنفیوژن کے شکار ہیں. وہ نہایت کنفیوزڈ آدمی ہیں. یعنی افغان طالبان جو کہ امریکنوں سے بات کر یا امریکن جو چاہ رہے ہیں افغان طالبان سے بات کرنی, اس کا تعلق کیا ہے جو ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں ازبیک, تاجک, چیچن, ویگور, صومالی, ایجپشن, دوسرے عرب, جو بھی, اور وہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں, ہماری فوج کے گلے کاٹ رہے ہیں. ان کا تعلق ہے کیا؟ افغان طالبان تو اپنے ملک سے امریکہ کو نکالنا چاہتا ہے. وہ تو اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں بھائی. یہ لوگ کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اور یہ میں کہہ کے تھک گیا ہوں پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے لیڈرز کو کہ اللہ کا واسطہ ہے, جو ہسٹری ہے, جو تاریخ ہے, اس کو سچائی سے پڑھیں. اور یہ دیکھیں کہ 1994 میں یہ شروع ہو چکا تھا ٹیک اوور. بھائی یہ امریکنوں کے آنے سے ٹیک اوور نہیں ہوا. عجب بات کرتے ہیں کہ وہ دفتر کھولنے, کیوں دفتر کھولنے بھائی؟ انہوں نے تو اوپنلی چیلنج کر دیا اسٹیٹ کو, اور وہ دفتر کھولنے, جھنڈے لگا دیں. کل کا میں آرٹیکل اسی پہ ہے, وہ اور بات ہے, لیکن کنفیوژن ہے. میں اس پہ لیگل پوزیشن بھی لے لوں. جسٹس صاحب یہ بتائیے کہ ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ طالبان بطور گروپ نہ یو این نے بین کیا, یونائٹڈ نیشنز نے, نہ امریکہ کی ٹیررسٹ لسٹ کے اندر طالبان ہیں. کچھ لیڈرز ہیں, مثلا میرے سامنے لسٹ پڑی ہوئی ہے, جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن, اس میں القاعدہ ہے, ایل ای جے ہے, جند اللہ حقانی نیٹ ورک ہے, پھر آئرش ریپبلکن آرمی, اس طرح کر کے کافی چیزیں چل رہی ہیں. یو این نے بھی یونائٹڈ نیشنز کا جو ریزولوشن 1267 ہے 1267, اس کے اندر بھی انہوں نے بات کی ہے ان آرگنائزیشن کی جو القاعدہ یا القاعدہ کے ساتھ جن کا لنک اسٹیبلش ہے سب کچھ. یہاں پہ تو طالبان بینڈ ہیں. ہم نے اگست 2008 میں باقاعدہ طور پہ طالبان بین کر دیے. کیا بینڈ آرگنائزیشن کو اب دفتر کھولنے کی بات کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ یہ کریں بھی تو کیا دنیا کیا کہے گی؟ مذاق نہیں ہے. دیکھیں دو پہلو ہیں. جو آخری سوال ہے اس کا بعد میں جواب دوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہماری سب سے بڑی کمزوری جو ہے نا ہماری کنفیوژن ہے. بات بڑی سیدھی. دیکھیں نا اے پی سی کی میٹنگ میں گئے تھے, ٹھیک ہے, وہاں پر سارے جا کے بیٹھے, اور اگر میری اطلاع درست ہے تو اس کے بعد عمران صاحب نے یہ کریڈٹ لیا کہ ہماری بات مان لی گئی. اگر یہ بات جو آج آپ نے کہی ہے آپ سمجھتے ہیں درست ہے, اور ہو سکتا ہے درست ہو, تو آپ کو یہ بات وہاں پر کرنی چاہیے تھی. وہاں پر بات ہو گئی, ختم. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بعد میں اس بات کا خیال آیا تو بجائے یہ کہ آپ پبلکلی اس قسم کا سٹیٹمنٹ دے کے مزید اپنے لوگ دیکھیں, اس سے ہماری کمزوری ہے, ہماری کنفیوژن ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. وہ لوگ جو ہیں جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ درست کر رہے ہیں, اور یہ ان کی طاقت ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب غلط ہو رہا ہے, لیکن جو غلط ہے ہمارے ہاں پرسیپشن, چاہے میں ہوں, میڈیا ہو, عام لوگ ہو, لکھنے والے ہو, مختلف قسم کے لوگ ہیں, یہ اس میں جو ہے یہ ایک پیج پر لوگوں کو نہیں آنے دے رہے. دیکھیں مالک, ہم اس وقت تک اس جنگ کو نہیں جیت سکتے جس وقت تک ہم سب ایک پیج پر نہیں آتے. بھائی خدا کے لیے کسی ایشو پر تو آپ ایک پیج پر آئے. لیکن مجھے ایک چیز قانونی پہلے بتا دیں, کیا ان سے بات کرنے سے پہلے یہ نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کو پہلے وڈرا کرنا پڑے گا؟ اس میں بھی دو باتیں, ٹھیک ہے, میں آپ کو دیکھیں اس میں پرابلم یہ نوٹیفیکیشن جنہوں نے جاری کیا, جو جاری کرتے ہیں ان کو اس بات کا اختیار ہے کہ اس کو وڈرا بھی کرنا. اچھا ہو گیا ایک بات. دوسری بات یہ نہیں, ڈزنٹ میٹر, گورنمنٹ ہے, لیکن دیکھیں نا یہ بھی تو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, ان کے پاس دیکھیں ایک مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے, الیکشن میں بھی تھا کیونکہ یہ مسئلہ تو آلریڈی تھا. اور عمران خان صاحب نے جو ایک بات کہی ہے نا کہ ہمیں ووٹ لوگوں نے امن کے لیے دی ہے, نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو اور میاں صاحب کو ووٹ دیے کہ آپ اس مسئلے کا حل کریں, ٹھیک ہے نا. اس میں امن کی یہ نہیں کہا کہ آپ سرنڈر کر دیں, آپ لیٹ جائیں, اور لیکن اس میں ہاں یہ آپ دیکھ لیں آپ کی طاقت کتنی ہے اور اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے, دیکھیں یہ سٹیٹس کو زیادہ نہیں چل سکتا, یہ مزید کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, جو بھی فیصلہ کرے سب اکٹھے ہو جائیں. اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اگر کوئی سوال ہے تو جا کے دوبارہ مجھے پہلے جیسا میں چاہ رہا ہوں لیگل پتہ لگ جائے. لیگل یہ ہے اگر گورنمنٹ وہ نوٹیفیکیشن کینسل کیے بغیر
جس کالعدم تنظیم کو بنا دیا اس کا نیگوسیشنز کرتی ہے، تو کیا وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ خلاف ورزی اس طرح نہیں ہوگی. تو دیکھیں نا کہ جس وقت آپ نے باوجود اس بات کے کہ آپ نے ایک ڈکلیئر کیا ہوا ہے پیشی گمن ہے، اور آپ جا کے پھر بھی ان سے بات کرتے ہیں، ابھی تو پتہ نہیں نا کس کس سے بات کرنی ہے، تو پھر امپلائڈلی تو بات ختم ہو گئی نا. پھر تو آپ نے ان کو مان لیا، اب تو آپ سٹیک ہولڈر ان کو کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہے، تو تبھی جا کے بات کر رہے ہیں. دیکھیں جس وقت وہ ہم سے بات کریں گے، ہماری کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے، وہ چاہے کچھ کہتے رہیں کہ یہ ہم آئین کو نہیں مانتے، لیکن جب وہ ہم سے بات کریں گے تو آئین کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ گورنمنٹ آئین کی ہے. لیکن اسی طریقے سے جب ہم اس کو ٹیبل پر لا کے بٹھا دیں گے تو پھر وہ بات جو کہ ہم نے وہ جو نوٹیفکیشن وہ ارریلیونٹ ہو جائے گی، پھر تو ہم ان کی حیثیت کو مان لیں گے نا. جی کامران یہ بتائیں، بار بار عمران نے کہا کہ جی آفیشیل پوزیشن ہمیں نہیں پتہ لگ رہی وہ ان کی کیا ہوگی، لیکن میں اس جواب سے پہلے اتنا ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ ایک ویڈیو اس وقت موصول ہو گئی ہے ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کو، جس کے اندر جی او سی سوات جو جنرل ثناء اللہ کی شہادت ہے اس کا منظر ریکارڈڈ ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر ملا فضل اللہ کا بھی ایک کلپ ہے اسٹیٹمنٹ کا، جس میں وہ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہدف کور کمانڈر بھی ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف اشفاق پرویز کیانی بھی ہیں. تو آفیشیل تو ہمیں چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. اور لیکن میں ایک چیز اور بتا دوں، سوری فار دا انٹرجیکشن، کہ اسی پروگرام میں آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف اشفاق پرویز کیانی کا مستقبل کیا ہے، کہاں وہ رہ رہے ہیں، کہاں وہ جا رہے ہیں. اس پروگرام کے دوران میں بتاؤں گا. یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک بریکنگ نیوز ہوگی. لیکن مین وائل کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ، کامران یہ مجھے بتائیے کیا آفیشیل ہمیں ڈیمانڈز ابھی تک نہیں پتا؟ عمران کیوں کنفیوزڈ ہیں؟ نہیں، وہ تو ان کی مرضی ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ کنفیوزڈ ہوں یا وہ ہیں ہی کنفیوزڈ. اور اس کا تو سب سے بہتر جواب ہارون رشید صاحب نے دیا تھا، جو آج نہیں ہے ٹی وی پہ لیکن وہ پرانے ان کے سپورٹر ہیں. ان کا جواب تو کچھ 4 دن پہلے، وہ دیکھ لیجئے گا آپ ان کی کلپ، کہ ان جیسا کنفیوزڈ آدمی ہے ہی کوئی نہیں، نہ وہ کسی کی بات سنتے ہیں، بات کچھ کرتے ہیں، ایکشن ان کا کچھ اور ہوتا ہے وغیرہ. لیکن عمران خان کی ذات کا یہاں تعلق نہیں ہے. تعلق ہے اس بات کا کہ جیسے جج صاحب نے کہا کہ کنفیوژن جو یہ پھیلائی جا رہی ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے گلی کوچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے یہ ایک بہت بھیانک اور ایک ڈینجرس، بہت خطرناک چیز ہے، اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ہمیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے دشمن ہیں کون، اور اگر ہمارے فوج کے جرنیلوں کو مارنے والے ہمارے دشمن نہیں ہیں تو کون ہیں؟ اگر ہمارے مسیحی برادری کے غریب سے غریب لوگ جو ہیں ان کو مارنے والے اگر ہمارے دشمن نہیں ہیں تو وہ کون ہیں؟ جو مینا بازار کو اڑاتے ہیں پشاور میں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں تو وہ کون ہیں؟ جو مون مارکیٹ کو اڑاتے ہیں لاہور میں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں تو کون ہیں؟ اور پھر ہم کہتے ہیں مذاکرات. کیا مذاکرات؟ وہ تو کہہ ہی رہے ہیں، ہم کو مانتے ہی نہیں. وہ تو نہیں مانتے کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، وہ تو نہیں مانتے کہ جو حکومت کے پی کی ہے وہ بھی صحیح ہے. سو کیا مذاکرات؟ کہاں مذاکرات؟ واٹ از دس ہول تھنگ گوئنگ آن؟ یہ صرف کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، اور ان سے استدعا میری یہی ہوگی، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پلیز کنفیوژن نہ پھیلائیں. جو آپ نے پھیلا لی ہے آلریڈی اس پہ آپ رک جائیں، پھر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ دفتر کھولنے فلانا، کیا آپ پھر کیا کہیں گے کہ آپ وہ لگا دیں جھنڈا بھی؟ کون سا جھنڈا؟ پاکستان کا جھنڈا وہ لگائیں گے نیچے، اور جو طالبان کا جھنڈا ہے موومنٹ کا وہ اوپر جائے گا. ای ٹی آئی ایم ایک چیز ہے، ایسٹ پاکستان انڈیپینڈنس موومنٹ، جو کہ چائنا کو تنگ کر رہی ہے، اس کا جھنڈا بھی ہمارے وزیرستان میں اڑ رہا ہے. کیا وہ بھی ساتھ اڑے گا؟ چلیں مجھے جب آئیں گے بات کرنے. کامران ہمیں شوکت یوسف صاحب نے بھی جوائن کر لیا، ذرا ان سے بھی بات شروع کرتے ہیں. شوکت صاحب بہت شکریہ آنے کا. وہ عمران خان کے کل کے بیان، آج کے بیان نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو دفتر کھولنے والی بات ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا جو بات ہوتی ہے کس سے بات کرنی. کیا کہتے ہیں 78 گروپ ہیں، تو کیا 78 کے 78 گروپ وہاں بیٹھیں گے؟ کون بیٹھے گا؟ وہ اس پہ قاتل بھی ہیں، سارے ہیں. کس کو بٹھائیں گے؟ کس سے بات کریں گے؟ اتنی بڑی بات چھوڑ دی ہے عمران خان نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، عمران خان کے بیان کو اس طریقے سے لیا جا رہا ہے جیسے وہ پتہ نہیں کسی خاص اس کو دعوت دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر طالبان سے اتنے دور جا کے قطر میں امریکہ مذاکرات کر رہا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان کا پتہ ہی نہیں چل رہا، تو وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ جب پتہ چل جائے گا آپ ٹرائی تو کریں نا. آپ نے کوشش کب کی ہے؟ ایک اے پی سی کے کتنے دن ہو گئے؟ آپ مجھے بتائیں اس کے لیے کون سی پیش رفت ہوئی ہے؟
اور کون سا پازیٹیو سٹیپ اٹھایا گیا ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہ ناکام ہے مذاکرات، اس لیے مذاکرات نہ کیے جائیں. تو ایک قوم نے مینڈیٹ دیا ہے، میرے خیال سے پہلی دفعہ عسکری سیاسی قیادت ایک پیج پر آ کر انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا ہے. اس سے پہلے تو پوری قوم ڈیوائڈ تھی، کوئی کہہ رہی تھی ہماری جنگ ہے، کوئی کہہ رہی تھی ہماری جنگ نہیں ہے. اور میرے خیال سے جو نواز شریف صاحب ہیں، ان کو جب مینڈیٹ ملا ہے، ووٹ ملا تھا، اور خاص طور پہ میں پی ٹی آئی کا بھی ذکر کروں گا، تو ہم نے تو آلریڈی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم قوم کو اس جنگ سے نکالیں گے، اور ہم نے کبھی اس جنگ کو اون ہی نہیں کیا. کس طرح نکالیں گے؟ لیٹ کے تو نہیں نکالیں گے، ایک تو نکالنے کا طریقہ ہے کہ اب طریقے سے نکالیں گے. آپ کو نکالنے سے تو کوئی منع نہیں کر رہا. نہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں، اسی لیے جو خان صاحب کا جو زور دینا تھا کہ بار بار کہ جی آپ قوم کو اکٹھا کریں، اے پی سی بلائیں، یا فوج کو ساتھ لے کر کوئی ڈیسیجن لیں، تو ڈیسیجن تو ہو گیا ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ عمران خان کا کام ہے یا صوبائی حکومت کا کام ہے کہ مذاکرات شروع کر، یعنی جو وفاقی حکومت. عمران خان نے بات کی افغان طالبان کی. افغان طالبان بینڈ گروپ نہیں ہے. افغان طالبان کی ایک واضح قیادت ہے، اور ان کی جو سچویشن ہے ہمارے سے ٹوٹلی مختلف ہے. ان کے ملک میں غیر ملکی فوج آئی ہوئی ہے. یہاں پہ بھی جھگڑا پاکستان کا افغان طالبان سے نہیں ہے، پاکستان کا جھگڑا سو کالڈ پاکستانی پنجابی طالبان سے ہے. ہمارا جھگڑا ان مذہبی تنظیموں سے ہے جنہوں نے یہاں کوئی شیعہ کو مار رہا ہے، کوئی سنی کو مار رہا ہے، جو فرقہ واریت میں ہے. اس میں اور جب آپ عمران خان کو افغان طالبان کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑی غلط کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. نہیں، میری بات سنیں. دیکھیں، آپ جگہ دیکھ لیں، پورے کے پی میں آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی کہ ہر جگہ جو ہے نا فساد ہے یا ہر جگہ اس طرح کی واقعات ہو رہے ہیں. ایک مخصوص علاقے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں رونما ہو رہی. کیوں ہو رہی ہیں؟ کون سا مخصوص علاقہ ہے؟ آپ کہیں پہ فرقہ واریت ہے، کہیں پہ ان کے دھماکے ہیں. نہیں، کون سا علاقہ میں اسپیشلی دھماکوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، ہزارہ بیلٹ خدا کے فضل سے بالکل محفوظ ہے. کیوں محفوظ ہے؟ اس طرف کیوں اتنا زور ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوکل لوگ جب تک اس کو سپورٹ نہیں کریں گے کسی کو، تو وہ چیز کامیاب نہیں ہو سکتی. کوئی بھی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اب چونکہ وہاں ان کو لوکل سپورٹ ملتی ہے، لوکل سپورٹ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ڈرون حملہ ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جس علاقے میں وہ میں بھی بریک لینی، بریک کے بعد میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں. آپ کی بات جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جہاں پہ لوکل سپورٹ ہے وہاں پہ وہ دھماکے کر رہے ہیں. نہیں، دھماکے کی تو الگ بات ہے نا. میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ چلیے بریک کے بعد آتے ہیں. کنفیوژن تھوڑی سی ہو جائے. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیں کنفیوژنز بہت ہو رہی ہیں آج کل. ہم چاہتے ہیں ذرا واضح ہو جائے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. جی بریک سے پہلے آپ نے بات کی جیسے ہزارہ میں چلے پیسفل ہے، باقی کچھ علاقے ہیں جہاں پہ ان کو سپورٹ ہے. کہاں پہ ان کو سپورٹ ہے دہشت گردوں کو جو لوگوں کو مارتے ہیں؟ کس علاقے میں ان کو سپورٹ ہے؟ دیکھیں، میں فاٹا کی بات کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ مومند ایجنسی ایک طرف خیبر ایجنسی لگی ہوئی ہے، اس طرح دو ہمارے ایف آر لگے ہیں، ایف آر کوارٹ، ایف آر پشاور. یہ ایسے ہے کہ بالکل 2 کلومیٹر اور 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ پشاور لگا ہوا ہے. تو جہاں جہاں ان کو سپورٹ ملتی ہے وہاں پہ وہ اپنے کارروائیاں بھی آسانی کے ساتھ پھر وہاں سے پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. سپورٹ اور کنٹرول میں تو فرق ہے نا. کنٹرول تو دیکھیں، یہ کہیں پہ ان کا اثر اور ان کی حکومت ہونی اور آپ کی رٹ نہ ہونی. نہیں، ہمارے سے یہ بات نہیں ہے، ریٹ کی بات نہیں ہے. دیکھیں 10 سال یہ جنگ ہو رہی ہے. 10 سالوں سے جن لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ جی ہم ریٹ قائم کر رہے ہیں، ہم بڑے انہوں نے چیخیں بھی ماری کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ سب دیکھ لیا ہم نے. یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جی 10 سالوں سے جنگ بھی ہو رہی ہے. اب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی مذاکرات؟ آپ مجھے بتائیں 10 سال آپ نے جنگ بھی کر لی نا. آپ کو کسی نے روکا تھا؟ لیکن ایک چیز بتائیں، آپ لوگوں نے کوئی آپ نے بڑا اسپیسیفک عمران خان نے فارمولا دے دیا، ایک بہت بڑا روڈ میپ. اب دفتر کھولیں طالبان کی طرز پہ، وہ آئیں وہاں بیٹھیں. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان میں سے کون بات کرنے پہ رضامند ہے کون نہیں ہے. آپ نے اتنا بڑا ایک نیا ایک بیچ میں اسپینر پھینک دیا. نہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس لیے کہ ایک کام آپ نے شروع ہی نہیں کیا ہے. آپ مطلب آپ اس طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں کہ جی اس سے آگے ہم نے بڑھنا ہی نہیں ہے. آپ کے پاس خود لوگ آ کے آپ کے پاس بیٹھیں کہ جی ہم بات چیت کریں. دیکھیں یہ کچھ نہ کچھ تو انیشیٹو تو لینا پڑے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کون مذاکرات کرنا چاہتا ہے کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ کوئی قدم ہی نہیں اٹھائیں گے. آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، دیکھو یہ تو بات کی بات ہے نا، یہ سب کو پتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہے. لیکن جب آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا. دیکھیں آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے.
اس کے فوراً بعد جو حملے شروع ہو گئے، دیکھیں میں بتا رہا ہوں، حملے شروع ہو گئے، ہمارے جنرل صاحب کو شہید کیا گیا، اس کے بعد یہ جو پرسوں جو انتہائی بہت بڑا سانحہ ہے جسے میں کہتا ہوں پاکستان کا بہت بڑا، لیکن اس چیز کو دیکھنا تو پڑے گا نا کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ سازش تو نہیں ہے کہیں، یہ تو ساری لیڈرشپ سازش کیا وہ مانتے ہیں جنہوں نے دھماکے کی، وہ مانتے ہیں ہم نے دھماکے کیے، کوئی خفیہ تو نہیں ہے. سازش بھائی کون ہے میرے کار میں جو یہ کامران شفیع صاحب بول رہے ہیں. تو کامران شفیع صاحب بتائیں نا، آپ حل بتائیں نا قوم کو، ہنستے کیوں؟ ہنسا نہ کرو، قوم کو حل بتائیں. تو آپ منسٹر تو آپ ہو نا، آپ بتائیں. میں نہیں آپ بتا دیں نا، آپ بتا دیں. چلو میں مجھے بات کرنے دو گے یا آپ کی باری ہو گئی، چلو آپ بتائیں. پہلے نہیں کامران بتائیں، آپ بتائیں. اچھا میں عرض صرف یہ کر رہا ہوں کہ یونیلیٹرلی ان کی حکومت کے پی کے کی کہتی ہے کہ جی ہم فوج کو مرحلہ وار نکال رہے ہیں سوات سے، کسی سے بات یہ نہیں کرتے، نہ فیڈرل گورنمنٹ سے، نہ فوج سے، نہ کسی سے. جس دن یہ وہ کہتے ہیں اگلے دن چاہے فضل اللہ ہے چاہے کوئی اور ہے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک پاکستان آرمی کے جرنیل کو جو کہ ہیلی کاپٹر میں جانے والا تھا اس صبح، لیکن وہ کیونکہ جو خراب تھا ویدر اس کی وجہ سے وہ بائی جیپ گیا، ہاں اس کو اڑا دیا آپ نے. تو بات کیا کر رہے ہیں یہ منسٹر صاحب؟ میں کون ہوں آپ کو بتانے والا؟ آپ وہاں بیٹھے ہیں نا. یہ غلط ہے. اچھا I have not finished yet. کسی اور کو موقع دیجیے گا. دوسرا آپ کہتے ہیں جی یہاں وہاں ہو رہے ہیں، یہ جو اڑا دیے لوگ طالبان نے، 3 انجینئر مار دیے بیچارے لیبرز. یہ جو بن رہا ہے ڈیم، گنداؤ ڈیم غلہ نعیب کے پاس مومند میں، ٹریکٹر چلا دیے، سب کر دیا. یہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ جو تھی دفتر کھولنے والی، اس سے 6 گھنٹے پہلے کی ہے بات ہے، رات کو انہوں نے کیا. آپ کو اتنی بھی خبر نہیں ہے، کے پی کے کی حکومت کو اتنی خبر بھی نہیں ہے کیا ہوا ہے غلہ نعیب میں. کمال کرتے ہیں آپ. وہ ڈیم انہوں نے کہتے ہیں ڈیمیج کر دیا، یہ ڈان کی خبر ہے، میری نہیں ہے. تو کچھ تو ہوش کے ناخن لیں آپ. نہیں آپ حل تو بتائیں نا، حل کیا ہے؟ آپ نے تو حل نہیں بتایا، آپ تو وہ گنتے رہتے ہیں کہ یہ ہوا، وہ تو 10 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر 210 نہیں میری بات سنیں. آپ نے پوچھا ہے نا، میں بتاتا ہوں حل. حل یہ ہے کہ اگر آپ لیڈرز ہیں، آپ ڈرائیورز ہیں، پی ٹی آئی معاف کرنا، وہ ساتھ ساتھ ملتے ہیں ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی، معاف کرنا، پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈرائیور ہے اس پیس ٹاکس کی. عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور میں بہت پرانا میں ان کو جانتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ یہ 9 سال سے میں کہہ رہا ہوں. تو پھر آپ بتائیں نا حل کیا ہے؟ کوئی معافی مانگنے کو تیار ہے ان میں سے کوئی بھی ایک آدمی بھی، جس نے 12 آدمیوں کے سر کاٹے تھے، یا 27 جو لوگ تھے ان کو یا پیچھے سر میں گولیاں ماری جو لیویز و خاصدار تھے، یا کوئی بھی، یا مون مارکیٹ کا یا مینا بازار کا کوئی معافی مانگنے کے لیے تیار ہے؟ تو کہاں سے شروع آپ کریں گے؟ حل تو یہ ہے پہلے وہ جو آپ کے جو بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کے شاید دوست ہوں، اب پوچھیں آپ معافی مانگنے کو تیار ہے؟ کمال ہے. مجھے آپ پوچھ رہے ہیں، آپ بتائیں کیا حل ہے. شاکر صاحب بات کرنے تھے، کامران ایک سیکنڈ. آپ نے جو ہے نا یہ سیریز جو ہمیں گنوایا ہے نا، یہ تو 10 سالوں سے ہو رہا ہے، یہ تو سارے دیکھ رہے ہیں. اور جو پچھلا دھماکہ ہوا ہے 2-3 دن پہلے، وہ تو 210 نہیں میری بات سنیں، 210واں دھماکہ تھا. وہ جو لاشیں تو ہم وہاں اٹھا رہے ہیں نا، لاشیں ہم وہاں اٹھا رہے ہیں. آپ یہاں آرام سے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جہاں ہوگی جنگ ہوگی. آپ آئیں نا ذرا، اس طرح نہیں ہوتے باتیں کرنے سے، نہ اس طرح باتوں کرنے سے امن آتا ہے. ایک گراؤنڈ ریالٹی پہ چلنا پڑے گا. آپ اگر جنگ لڑیے تو 10 سال لڑ کر گراؤنڈ ریالٹی کیا یوسف صاحب، ہم ہار گئے ہیں جو ان کی باتیں آپ میری بات سنیں پلیز. ہماری فوج نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن آپ نے فوج کو اسی طرح دھکیل دینا ہے کہ آپ جنگ کریں. جو سچویشن آپ کے پاس ہے، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، آپ اس پہ کیوں نہیں چلتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو پوری قوم اکٹھی ہو گئی یہاں پہ، تو یہ ان کو اس وقت سوچ نہیں تھا؟ یہ 208 دھماکے تو اس وقت بھی ہوئے تھے، اس کے بعد 2 دھماکے ہوئے نا اس پی سی کے بعد. تو اس وقت ان کی سوچ نہیں تھی کہ ان کی سوچ تو نہیں بدلی، آپ کی سوچ سن لیں. میرا سوال یہ ہے
کہ آپ کی سوچ بدلی, آپ نے کہا 9 سال بعد سارے اکٹھے ہو گئے, سب نے کہا نیگوسیشن کرو, بات چیت کرو. انہوں نے اس کے ساتھ دھماکے بھی کر رہے ہیں, مار بھی رہے ہیں, فوجیوں کو بھی مار رہے ہیں, سرداروں کو بھی مار رہے ہیں, عام آدمی کو بھی مار رہے ہیں. تو وہاں تو کوئی سوچ کی تبدیلی نہیں, پولیس والوں کو مار رہے ہیں. تو پھر لیکن مالک صاحب دیکھیں, اب آپ ان کی سوچ کے تبدیلی ہونے کا انتظار کریں گے. دیکھو میں اس کی سوچ کی بات نہیں کر رہا ہوں. افسوس تو اس بات پہ کہ آپ نے جو فیصلہ کیا, آپ نے اس پہ شروعات بھی تو نہیں کی ہے. کہاں سے شروع, آپ مجھے بتائیں کوئی ایک واقعہ مجھے بتائیں کہ جی یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا, یہاں پہ ناکام ہو گئے. آپ نے تو وہ کام شروع نہیں کیا جس پہ مینڈیٹ ہے. آپ کے لیڈر نے حل کیا بتایا, مینڈیٹ میں لائے. میرے بھائی آپ کے لیڈر نے تو ضد کر کے علیحدہ ملاقات بھی کی آرمی چیف سے, پرائم منسٹر سے, پھر اس کے بعد اس میں میری بات اس کے بعد اب آپ کو بھی کچھ نہیں پتا تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, وفاقی حکومت ہے, بہت جو لوگ قوم نے مینڈیٹ, تو آپ سارا ملبہ وفاقی حکومت ڈال ملبے کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں مینڈیٹ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ ساری پارٹیوں نے مل کے مینڈیٹ نہیں دیا ہے ان کو. دیکھیں اب عجیب بات, آپ نے آپریشن کہاں کرنا ہے؟ پشاور میں کرنا ہے یا فاٹا میں کرنا ہے؟ ہم نے پورے ملک میں کرنا پڑے گا آپ کو. ملک میں کریں پھر تو پنجاب سے شروع کریں, بالکل ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں میری بات سنیں, وفاقی حکومت سٹیپ اٹھائے گی, ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے. ہم تو انکار نہیں کر رہے ہیں اس چیز سے. ان کی بات مان لیتے, ٹھیک کہہ رہے ہیں. گزارش یہ ہے, یہ بات جو انہوں نے کہی یہ امپورٹنٹ تھی, تو جو جس میٹنگ کا یہ حوالہ دے رہے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ ایشو تھا, وہاں یہ اٹھانا چاہیے تھا تاکہ ان سب کا کنسنسس ہے. ایک بات حل بہت آسان ہے. دیکھیں میں ایک اور بات بڑی سمپل کہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. عمران خان ایک مین پولیٹیکل پارٹی جس نے نمبر 2 ووٹ لیے ہیں, ان کی امپورٹنٹ ہے. اب جو بھی بات یہ کریں یہ ایک علیحدہ رائیول یا اپوزیشن, دیکھیں اپوزیشن دوسری جگہ ضرور کرے, معاشیات پر کرے, ادھر کرے ادھر کرے, لیکن یہ ایک ایشو یہ ہے کہ اگر یہ بات ان کو بعد میں یہ خیال آئی تو ان کو جا کے میاں صاحب سے بات کرنی چاہیے وہاں پر جا کے, کیونکہ اگر اس طرح یہ سٹیٹمنٹ دیے جائیں گے یہ ہماری کمزوری ہیں. ہماری کمزوری سب سے بڑی ہماری کنفیوژن ہے. ہم آلریڈی بہت دوسرے کنفیوز نہیں ہیں, دوسرے کنفیوز نہیں ہیں, وہ بالکل کلیئر ہے. مجھے کمرشل بریک لینا, لیکن کمرشل بریک میں جانے سے پہلے اتنا میں بتا دوں کہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں, یہ کوئی بیان نہیں ہے, کہ میری بہت ٹاپ لیڈرشپ سے بات ہوئی آف دا ریکارڈ تحریک انصاف کی, اور ان میں سیریس ڈفرینسز ہیں خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر اور اس بات کے اوپر کہ یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, ایک نے تو یہاں تک کہا کہ ہی شاٹ فرام دا ہپ. لیکن اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ کہاں پہ آواز جانی چاہیے, اور ساتھ ہی میں نے آپ سے وہ جو وعدہ کیا تھا جنرل کیانی صاحب کے مستقبل کا, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اچھا بات ہے کہ بڑھانے سے پہلے ایک چیز مجھے شوکت صاحب بتائیں. مجھے یاد ہے جب رمزی یوسف جو پکڑا گیا بعد میں امریکہ سارا, تو وہ جب پشاور میں آگے پیچھے پتا تو وہ ایک جگہ ٹھہرتا, اس کو بیت الشہداء بولتے تھے, وہ گیسٹ ہاؤس کا, ہاؤس آف مارٹرز. اس قسم کا بیت الشہداء چاہتے ہیں آپ کھل جائے یہاں پہ پشاور میں, جو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں دفتر کھل جائے, اس قسم کا بیت الشہداء کھل جائے. اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. دیکھیے اس خان صاحب کو جو اسٹیٹمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ لیڈرشپ کو بلا سکتے ہیں, طالبان سے رابطہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ کوشش کریں, وہ کہتے ہیں ہمیں آفیشیل پتہ ہی نہیں ہے, وہ دفتر کھلے گا وہاں سارے بیٹھیں گے تب ہمیں آفیشیل سٹانس پتہ لگے گا. آپ کو آفیشیل نہیں پتہ, وہ تو کہتے ہیں بندے چھوڑ دو, فوجیں ہٹا لو, ہماری مرضی کی شریعت لگا دو, اور جو ہم کہتے ہیں ملک سے ان کا آفیشیل ایجنڈا ہمیں پتہ ہے. دیکھیں اس طرح نہیں ہے, عمران کو نہیں پتا, اس طرح نہیں ہے. دیکھیں جس طرح آپ نے افغان طالبان کی بات کی نا, ان کے اور اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ خان صاحب کو بتائیں, خان صاحب کو پتہ ہے, اور پاکستانی پنجابی طالبان میں بڑا فرق ہے. اس چیز کا فرق ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو چیز فرق ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں پاکستان میں اگر کوئی طالبان کوئی کارروائی کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں, اور ہاں امریکہ آ کے ڈرون حملے کر رہا ہے, امریکہ کا ہم ساتھ دیتے رہے, نیٹو سپلائی کو, یہ آپ کا یہ نہیں, ہر چیز ریاکشن ہے یہاں پہ. جو یہ کروڑوں روپے اربوں روپے کی جو سی انڈسٹری چل رہی ہے, ڈکیتیوں کی, اغوا برائے تاوان کی, کرمنل گینگز جو سارے بھرے ہوئے ہیں, یہ سارے ریاکشن میں کرمنل گینگ جو سارے بن گئے. یہ دیکھیں یہ تو ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں فرنچائز ہو چکے ہیں ساری چیزیں, لیکن یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. جو جنون چیزیں نا, جو اگر آپ کہیں کہ جی امریکہ کی اس سے اپنے آپ کو نکال, یہ کون ہے, کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ, آرام سے بیٹھے نا, یہ کیا طریقہ ہے. چلیں بات کریں, ہنس لے, میرے خیال سے بہت اچھے لگے ہوگے تم.
چلے چلے بولے غلط ہے نا، کہانی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تم مت بولو. یہ کہ جو ہمارے ذاتی ہمارا خیال ہے، ہمارے پارٹی کا موقف ہے کہ اگر ہم امریکہ کی جنگ سے اپنے آپ کو نکال دیں، جو طالبان یہاں کارروائی کر رہے ہیں وہ شاید ہاتھ اٹھا لیں. اچھا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر افغان طالبان کارروائی کر رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں؟ نہیں، پاکستان کے لوگ ہیں. تو پھر پاکستانی طالبان کو تو امریکہ نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے پاکستانی طالبان ڈرون حملے کس پہ ہو رہے ہیں؟ انہوں نے پنجابی طالبان اٹھائے. ڈرون حملے وزیرستان میں ہو رہے ہیں یا کابل میں ہو رہے ہیں؟ کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ ہاں تو کہاں پہ کن کو مارا؟ کون ہے وزیرستان میں؟ کون ہے؟ افغان طالبان ہیں. وہ لوگ ہیں نا جو سے گروپ جو سے افغانستان کے اندر وارداتیں بھی کر رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے نا، یہ غلط ہے. دیکھیں یہ بالکل کانسیپٹ غلط ہے کہ یہاں سے لوگ جا کے وہاں کارروائی کر رہے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے. جو آپ کی جو باؤنڈری کے اوپر جو ان کے پاس اتنے سوفسٹیکیٹڈ آلات لگائے ہوئے ہیں نیٹو فورسز نے، اس طرح نہیں ہے کہ یہاں سے آرام سے جا کے وہاں کارروائی کرے پھر آ کے یہاں کرے، اس طرح نہیں ہے. جو لوگ یہاں پہ ہیں وہ اس چیز کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ جو نیٹو سپلائی آپ یہاں سے تھرو کر رہے ہیں افغانستان، جو روٹ آپ نے دیا ہوا ہے، اوپر سے جو بمباری ہو رئی ہے، یہ اس کا ریئیکشن ہے. تو حکیم اللہ، بیت اللہ، یہ سارے ریئیکشن میں ہیں اور ریئیکشن ہمارے میں نکال رہے ہیں. بالکل ریئیکشن ہے، یہ بالکل ریئیکشن ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت نیک ہے سارے. دیکھیں جو لوگ وہاں پہ سفر ان کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. اگر آپ امریکہ کی جنگ سے آپ اپنے آپ کو نکالیں، جو کامران صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط نہ لیں عمران خان کو، جو کچھ ہے ریئیکشن کے اندر ہے اور یہاں کی کوئی نہ، جو یہ لوگ ویسے دودھ میں پھر دھلے ہوئے ہیں، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں جیسے اس نے مجھے تم کہا، میں بھی تم کہوں گا منسٹر. بات یہ ہے کہ جب 1994 میں سوات کا ٹیک اوور ہوا تھا اور اس کے بعد گلے کاٹے گئے، وہ امریکہ کے خلاف تھے کیا؟ جب صوفی محمد کے سان ان لا نے یا صوفی محمد نے تحریک نفاذ شریعہ شروع کیا تو وہ امریکہ کے خلاف تھا کیا؟ اور ابھی کون سے تمہارے پاس ہے؟ میں تمہارے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تم نے مجھے تم کہا، میں تمہارے سے بڑا ہوں اس لیے میں تم کہہ رہا ہوں. پٹھان ہے یار، ان کی اردو، وہ پٹھان ہے، ان کی اردو میں میں بھی پٹھان ہوں، میں بھی آدھا پٹھان ہوں. اچھا میں بھی آدھا پٹھان ہوں، میں بھی بات کہوں، میں بھی آدھا پٹھان ہوں. جو تم نے مجھے کہا نا، تم مجھے بتاؤ کہ کتنے سارے، اچھا نہیں کتنے سارے کر لو، نہیں میڈا بات سنو میری، جو تم مجھے بتاؤ کہ کتنے سارے ٹرائبل لیڈر ابھی ہیں جن کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہو، جن کے ساتھ تم بات کر سکتے ہو، جن کو تمہارے دوستوں نے تحریک طالبان پاکستان نے مار نہیں دیا. یہی تو مصیبت ہے، یہی تو کنفیوژن ہے عمران خان کے دماغ میں کہ ہم یہ ٹرائبل لیڈرز کو دے دیں گے. اور ٹرائبل لیڈر کو ملوں نے مار دیا بھائی، کون سے ٹرائبل لیڈر؟ تبھی میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو پہلے چیچن سیکھنی چاہیے، روسی، چائنیز، ساتھ ویگر سیکھے، ساتھ جا کے عربی سیکھے، پھر جا کے بات کریں ان کے ساتھ. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تم کامران شفیع صاحب، آپ یہ باتیں مجھے سمجھانے کے بجائے اپنے لیڈر کو سمجھائیں نا. کس کے ساتھ بات کریں؟ یہ باتیں آپ مجھے سمجھائیں، اپنے لیڈر کو سمجھائیں جو الیکشن میں کہتے رہے کہ ہماری جنگ نہیں ہے. تمہارے لیڈر نے شروع کیا، وہ بھی تو کہتے رہے کہ ہماری جنگ نہیں ہے. ان کو بھی ذرا سمجھائیں. تمہارا لیڈر ڈرائیور ہے، اے پی سی بلا کے لوگوں سے مینڈیٹ لے کے کچھ تو ان کو بھی یاد دلائے نا. اچھا میں جسٹس صاحب کو ایک سیکنڈ لے لوں. جسٹس صاحب دونوں کی باتیں حکومت کرتی ہے، کوئی مڈل گراؤنڈ نظر آ رہا ہے؟ نہیں، مڈل گراؤنڈ تو ایک ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو ایشو ہے نا باقی تمام ایشو سے بالکل علیحدہ ہے. یہ پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے، اس میں ان کی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے. اور عمران خان وہ ڈال رہے ہیں ہر بات نواز شریف سینٹر کرے، ہم سپورٹ کریں گے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں اس معاملے میں جو کچھ بھی بات کرنا ہے بجائے پبلک سٹیٹمنٹ میں یہ دونوں مل کے کریں، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر یہ علیحدہ ہو گئے تو پھر یہ ہماری کمزوری ہے. ہماری کمزوری ان کی طاقت بنے گی. ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ کسی بات کو درست سمجھتے ہیں میں ان کو بینیفٹ ڈاؤٹ دینے کے لیے تیار ہوں. یہ جا کے ان کو پرسویٹ کریں، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، تمام سیاسی قیادت اکٹھی ہو جائے، اس کی ایک آواز ہوگی تو تب تو یہ طاقت آئے گی. اگر یہ اس طریقے سے ہوتا جائے گا ہم کمزور ہوں گے. شاہد صاحب ایک چیز بتائیں، کیا اب آپ جس طریقے سے صرف اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جو لیڈ ہے وہ وفاقی حکومت لے اور جو وہ کہے گا پھر آپ اس کے ساتھ چلیں گے؟ اگر وہ کہتے ہیں ہماری جنگ ہم لڑیں گے، آپ سپورٹ کریں گے؟ میں کسی اور چیز کی طرف آتا ہوں. دیکھیں ایک بہت ہی بہترین، بہت اچھا ماحول بنا، پوری پارٹیاں اکٹھی ہوئی، پوری لیڈرشپ اکٹھی ہوئی، اور ایک اچھا گڈ ول بنا کہ
سر ہمیں تو سارے ڈرے ہوئے نظر آئے, ڈر کے مارے ماحول بن گیا. نہیں ڈرا ہوا نہیں ہے کوئی. دیکھیں ہمارے پاس ہم کوئی افغانستان نہیں ہے, ہمارے پاس اپنی فوج ہے خدا کے فضل سے, اور بڑی زبردست قسم کی آرمی ہے ہمارے پاس. ہمارے اپنے ادارے موجود ہیں. اس طرح یہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کے ادارے ٹوٹے پھوٹے ہیں. اس میں بہترین فوج ہمارے پاس موجود ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری جو ایک بہترین قسم کا کنسنسس بنا پہلی دفعہ, تو اس ماحول کو اس طرح کیوں مطلب اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا اس طرح کہ پھر دوبارہ پھر ڈیوائیڈ ہو جائے جو کچھ ہوا. ایک میرے خیال سے تھوڑا سا دوسری طرف ماحول بننے کا کب تک وقت, تھوڑا مجھے ایک چیز بتائیں, کب تک ہم انتظار کریں کہ ہمیں نظر آئے کہ دوسری طرف بھی دلوں میں تبدیلی آ رہی ہے, کہ ہم دھماکوں کا انتظار کرتے رہیں کہ شاید کبھی تبدیلی آ جائے. وہ چیز وہ میں آپ کو کلیئر کروں کہ یہ تو ہم پچھلے کئی سالوں سے پی ٹی آئی لگی ہوئی ہے کہ جی جب تک آپ اپنی پالیسی چینج نہیں کریں گے آپ کو اس طرح کے ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اب ہر چیز دیکھیں پالیسی آپ نے چینج نہیں کی ہے, پالیسی آپ کی وہی ہے. آپ دیتے ہیں تو چاہے مشرف کی حکومت جو کر رہے ہیں جائز, ابھی کی حکومت ہے, پالیسی آپ کی وہی چل رہی ہے. جب تک آپ پالیسی نہیں چینج کریں گے, چہرے بدلنے سے. جی کامران صاحب, لاسٹ ورڈ, یو سیئنگ سم تھنگ. لاسٹ ورڈ از جسٹ دس. یہ تم والی کی بات ختم ہو چکی, اس نے مجھے کہا, میں نے اس کو کہا, وہ چھوڑ دیں. ابھی منسٹر صاحب مجھے یہ فرما دیں کہ جب سوات سے یونیلیٹرلی ان کے چیف منسٹر صاحب نے, خٹک صاحب نے فوج کی وڈرال کا حکم دے دیا, تو کیوں دیا؟ نہیں میں آپ کو وضاحت کر دوں. 10 سیکنڈ میرے پاس. اس طرح نہیں ہوا. دیکھیں اس سے پہلے میری پریس کانفرنس تھی, مجھے ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ وہاں ٹورزم کر رہے ہیں لیکن وہاں تو جگہ جگہ چیک پوسٹیں ہیں, فوج کو کب ہٹائیں گے؟ میں نے ان سے کہا کہ جب ہماری سول ایڈمنسٹریشن مضبوط ہوگی, جب وہ ہمیں کہیں گے فوج کا تو کام ہی نہیں ہے, پھر وہاں سے خود ہی چلی جائے گی. یہ سیم سٹیٹمنٹ ہمارے وزیر اعلیٰ نے دیا, لیکن جو میں نے پریس کانفرنس کی تھی اس کو بھی ہیڈ لائن لگا دیا. سر بہت شکریہ, سبجیکٹ بہت بڑا, وقت ختم ہو گیا. میں اس سے ایک بات کہوں گا کہ میں ہماری قیادت وہ ایک صرف چیز کہیے, باقی فیصلے آپ کے ہیں, کہ کنفیوز نہ کریں قوم کو, اس ابہام میں نہ ڈالیں. پاکستانی طالبان, پنجابی طالبان اور مذہبی انتہا پسند جماعتوں کا افغان طالبان سے بہت مختلف فرق ہے. ان کی ساتھ جو دنیا یا امریکہ کی ڈیلنگ ہے اس کو یہاں پہ نہ ڈالیں. دوسرا ایک آرگومنٹ ہمیشہ ہوتا ہے, IRA سے بھی بات کی, IRA کا ایشو بالکل اور قسم کا تھا. جو وہ ریپبلک وہاں پہ 2 ملکوں کے درمیان کی جنگ تھی. آئرلینڈ ایک ریپبلک آف آئرلینڈ بن گیا, ایک حصہ بن گیا برطانیہ کا, اس کے اندر گروپس تھے, وہ آپس کی چل پش تھی. اس کو بھی کنفیوز نہ کیا جائے. یہاں پہ کرمنلز کی, جرائم پیشہ کی اور قانون کی اور آئین کی جنگ اس میں. اور آخری جو میں نے بات کی جنرل کیانی کی, میری اطلاع کے مطابق ایک پالیسی ڈیسیجن ہو گیا ہے, اور پچھلے ہفتے تک یہ کنفرمڈ ہو گیا ہوا تھا کہ جنرل کیانی صاحب کو سیریسلی سوچا جا رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کی لیول پہ کہ ان کو چیئرمین جوائنٹ سٹاف بنا دیا جائے. پہلے اس میں بحث یہ چلی کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا جائے, وہ ریزائن کر دیں, سویلین ہو جائیں, اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنا دیا جائے اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے, اور اس کو جو کنٹینیوٹی ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے. لیکن اب جو لاسٹ اطلاعات ہیں بڑی کریڈیبل, اس میں یہ فیصلہ ہے. اس کے کیا اثرات ہوں گے اگر اس فیصلے کو عملی اقدام کر دیا گیا, اس پہ بھی ہم ایک پروگرام کریں گے, اس پہ بھی اوپینین لیں گے. لیکن ایز وی اسپیک ٹوڈے یہ فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر کی لیول پہ کہ جنرل کیانی کو چیف آف دی آرمی اسٹاف سے, اب جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہو تو ان کو ایلیویٹ کر کے چیئرمین جوائنٹ اسٹاف بنے. اس کے کیا باقی ہیرارکی پہ گئے, اس پہ بھی بات ہوگی, اور اس کا فیوچر ایک ہائی ڈیفنس آرگنائزیشن کی پاسبلٹی, اس پہ بھی ہم بات کریں گے کسی اگلے پروگرام میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.